गाड़ी हैदराबाद पहुंची तो रात का पिछला पहर होने के बावजूद स्टेशन पर खूब रौनक थी। हमारी बोगी में सारी सीटें रिजर्व थी, इसलिए वहां कोई मुसाफिर नहीं आया। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि अब हम खतरे की हुदूद से निकल चुके हैं, इसलिए हमें लिबास तब्दील कर लेना चाहिए। ये सोचकर मैंने बैग से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। क्लारा गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे बेआराम करना मुनासिब ना समझा। फिर मैंने अपना बैग सर के नीचे रखा और सोने के इरादे से आंखें मूंद लीं। इस हालत में मुझे न जाने कब नींद आ गई। मेरी आंखें खुली तो गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। सामने वाली सीट पर क्लारा बैठी अखबार पढ़ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि अब वो बोसीदा सी शलवार कमीज की बजाय जीन्स और जैकेट में मलबूस थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। हेलो, क्लारा ने हंसकर कहा। मैंने मुस्कुराकर हेलो कहा, फिर उससे पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। रात वाली दवा की एक खुराक बाकी थी, मैंने अभी वो भी पी ली है, उसने जवाब दिया। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डाली और उससे कहा, अभी नाश्ता रहने देते हैं, हम कराची पहुंचने वाले हैं, वहीं पहुंचकर नाश्ता करेंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं जरा मुंह हाथ धो लूं, मैंने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। कराची पहुंचकर मुझे अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ। मुझे वो वक्त याद आया जब मैं बरसों पहले इसी स्टेशन पर उतरा था। फिर मुझे मामा मिले थे। मामा याद आए तो बेख्तियार जकिया बाजी भी याद आ गई। बेचारी नौजवानी ही में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। क्या सोच रहे हो खुरम? क्लारा ने मुझे चौंका दिया। हाँ, कुछ भी नहीं, मैं चौंक कर उसे देखने लगा। हम लोग स्टेशन की इमारत के बाहर खड़े थे। मैंने एक टैक्सी रोकी और उससे इंटरकॉन चलने को कहा। मैंने सोच लिया था कि अब ज्यादा दिन होटल में नहीं रहूंगा, बल्कि छोटा सा कोई मकान खरीद लूंगा। होटल पहुंचकर मैंने क्लारा से मकान खरीदने का तस्करा किया तो वो बोली, खुरम तुम मेरे साथ स्टेट्स क्यों नहीं चलते? नहीं क्लारा, मैंने जवाब दिया, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम अपना वतन छोड़ दो? क्लारा ने मुंह बनाकर कहा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम एक दफा मेरे साथ स्टेट्स चलो। मैं तुम्हें डैडी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में वो भी शरीक हों। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी शादी? कब हो रही है तुम्हारी शादी? और किसकी शामत आई है कि वो तुमसे शादी कर रहा है? एक शख्स, वो शोखी से बोली। शायद उसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं होगा, मैंने उसे छेड़ा। या फिर उसकी आई साइड बहुत वीक होगी जो तुम जैसी लड़की से शादी कर रहा है। उसकी आई साइड बिल्कुल ठीक है, मगर वो अकल का अंधा है। क्लारा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। अल्लाह उस अकल के अंधे पर रहम करे, मैंने ठंडा सांस लेकर कहा। मेरी बात को टालो मत खुरम, क्लारा झुंझुला कर बोली। बताओ, मेरे साथ चलोगे या नहीं? नहीं, मैं भी संजीदा हो गया। तुम खुद सोचो, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? जब तक मैं शहला को तलाश ना कर लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तो मैंने कब कहा है कि तुम अभी फौरन मेरे साथ चलो? क्लारा ने कहा, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। पहले हम शहला को तलाश करेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। शाम को मैंने क्लारा से कहा, मैं मकान के सिलसिले में स्टेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना। मैं यहाँ क्या करूंगी? क्लारा ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने अपने लिबास पर सरसरी नजर डाली, फिर बोली, चलो मैं तैयार हूँ। कमरा लॉक करके मैं और क्लारा लिफ्ट की तरफ बढ़े। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से जो लड़की बरामद हुई उसे देखकर मैं भौंच कर रह गया। वो मलीहा थी जो नकली शहला बनी थी। उसने भी मुझे देख लिया था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, हेलो मलीहा। हेलो, वो खुशदिली से मुस्कुराई। यहाँ कब पहुंचे? तुम क्या समझ रही थी कि हम कभी ईरान से बाहर नहीं निकल सकते? मेरी आवाज खासी बुलंद थी। फॉर गॉड सेक खुरम, वो इर्द गिर्द का जायजा लेकर बोली, जरूरी है कि यही तमाशा बनाया जाए? ये बातें हम कमरे में बैठकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। फिर मुझे क्लारा का ख्याल आया। वो अजीब सी नजरों से मलीहा को देख रही थी। मैंने कहा, मलीहा, ये मेरी दोस्त क्लारा है, डॉक्टर क्लारा। इनका ताल्लुक अमेरिका से है। फिर मैं मलीहा की तरफ इशारा करके क्लारा से बोला, ये मिस मलीहा हैं। इनका दावा था कि ये हमारी दोस्त हैं, मगर असल में ये सावक की एक बड़ी ओहदेदार हैं। आइए मेरे कमरे में चलें। मलीहा ने होंठ भींच कर कहा। उसका कमरा भी इसी फ्लोर पर था। मैं और क्लारा उसके कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ, मैंने सोफे पर इत्मीनान से बैठने के बाद कहा। तुमने ऐसी हरकत क्यों की? क्यों पुलिस को हमारे पीछे लगाया? मलीहा के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। खुरम साहब, आपकी इस बात से मुझे बहुत सदमा पहुंचा है। आप मुझे ऐसा ही समझते हैं? मेरे समझने या ना समझने से कुछ नहीं होता, मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे सिवा और कौन हमारे बारे में पुलिस को बता सकता है? आप शायद भूल गए कि जब पुलिस और सावक ने उस इलाके पर छापा मारा था तो उनके साथ कुत्ते भी थे। तो फिर? मैंने पूछा, क्या कुत्तों ने बता दिया? जी हाँ,
وہ سنجیدگی سے بولی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ ہوٹل چھوڑ کر علی عباس کے گھر منتقل ہوئے تھے تو اپنے پہنے ہوئے کپڑے وہیں چھوڑ گئے تھے۔ پھر پولیس کو اپنے کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ ساوک کی جو گاڑی تہران میں پائی گئی ہے وہ اس علاقے میں کھڑی کی گئی جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔ پولیس نے سراغ رساں کتوں کو آپ کے کپڑے سنگھائے، پھر وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گاڑی دیکھی گئی تھی۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ سراغ رساں کتا کسی محدود علاقے میں کوئی مخصوص بو شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہوگا؟ یہ تو تمہارا بیان ہے، اور کہنے کو تو تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ میرا لہجہ بدستور سرد تھا۔ چلیے میری باتوں پر اعتبار نہ کریں، مگر آپ کے ساتھی تو جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ ان بیچاروں کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ خدا کرے کہ وہ خیریت سے ہوں۔ ملیحہ نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، وہ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ میں اضطراب کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے ملیحہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ کراچی میں ہیں، ملیحہ نے جواب دیا، پھر دکھی لہجے میں بولی، خرم صاحب، کسی پر شبہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں واقعی ایسا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں تو آپ کو بالکل اپنا بھائی سمجھ بیٹھی تھی۔ آپ نے بھی تو کہا تھا کہ آپ مجھے شہلا سمجھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے مجھ پر شبہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر دیا؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ملیحہ پلیز۔ اس کے رونے سے میں بھی گھبرا گیا۔ آئی ایم سوری، مگر میں جس قسم کے حالات کا شکار ہوا ہوں ان میں کوئی بھی آدمی ذہنی طور پر نارمل نہیں رہ سکتا۔ تم لوگ انگلش میں بات نہیں کر سکتے؟ کلارا بیزار ہو کر بولی۔ یہ بات تو ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے۔ وہ منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، پلیز۔ ملیحہ روتے روتے مسکرا دی۔ سوری، ہمیں بالکل خیال نہیں رہا۔ میں بھی کلارا کے منہ پھلانے پر ہنسنے لگا۔ ملیحہ مجھ سے بولی، خرم بھائی، آپ مت ہنسیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ گڈ، میں خوش دلی سے مسکرایا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ تم نے بھائی کہہ کر کلارا کی غلط فہمی دور کر دی، ورنہ یہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی ہوگی۔ کیوں کلارا؟ میں نے کلارا کو مخاطب کیا۔ وڈ یو پلیز شٹ اپ؟ کلارا جھینپ کر بولی، تم نے بتایا نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے ملیحہ سے پوچھا۔ وہ لوگ کینٹ اسٹیشن کے نزدیک درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں مقیم ہیں۔ چلو مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے جلدی سے کہا۔ چلیے، ویسے میں ابھی انہی کی طرف سے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اس ہوٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترے جس میں میرے ساتھی مقیم تھے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں ساتھیوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں تو انہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ ہم زینے کے ذریعے فرسٹ فلور پر پہنچے، پھر ایک کمرے کے سامنے رک کر ملیحہ نے دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے برڈ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور دیوانہ وار کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کرسی پر برڈ بیٹھا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خوشی سے لرزتی آواز میں بولا، خرم۔ میں اس سے لپٹ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم ٹھیک تو ہو میرے دوست؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، برڈ نے جواب دیا اور آہستگی سے علیحدہ ہو گیا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ پھر وہ ہنس کر بولا، ارے پاگل آدمی، تم رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے بولا، تم بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سب کچھ بتاؤں گا، ذرا دم تو لو۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ خاتون کون ہے؟ اس کا اشارہ کلارا کی طرف تھا۔ یہ میری دوست کلارا ہے، میں نے کہا، اسی کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر میں کلارا سے مخاطب ہوا، کلارا، یہ میرا دوست برڈ ہے۔ یہ بس کافی ہے، کلارا ہنس کر بولی۔ برڈ کے بارے میں تم نے اتنی دفعہ بتایا ہے کہ میں تو اس سے جلنے لگی تھی۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ برڈ ملیحہ سے بولا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو رضا اور رضوانہ کو بھی بلا لو، مگر ان لوگوں کو کچھ بتانا مت۔ ملیحہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے باہر چلی گئی۔ یار، ہم لوگ خواہ مخواہ اس لڑکی پر شبہ کر رہے تھے۔ ملیحہ کے جانے کے بعد میں نے کہا، ہاں، مگر اس کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ اس بیچاری نے جان پر کھیل کے ہمیں وہاں سے نکالا تھا۔ برڈ نے کہا، تمہارا یہ کہنا فضول ہے۔ کلارا ہنس کر بولی، ہمارے ہیرو صاحب بہت جذباتی ہیں، یہ پہلے ہی اس کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ برڈ جواب میں کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ برڈ نے سرگوشی میں کہا، خرم، تم ذرا باتھ روم میں چھپ جاؤ، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں جھپٹ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ برڈ نے بلند آواز میں کہا، یس۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، پھر رضا کی آواز آئی، کوئی خاص بات ہے برڈ؟ ملیحہ بہت گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، برڈ نے جواب دیا۔ یہ مس کلارا ہیں، ایران کے محکمے ساوک کی اعلیٰ عہدیدار۔ انہیں بطور خاص امریکہ سے بلوایا گیا ہے۔
یہ تم سے اور رضوانہ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ پھر وہ ذرا رک کر بولا، مس کلارا، یہ رضا ہے اور وہ بلو کپڑوں والی رضوانہ ہے، مگر کسی نے آپ کو بہت غلط انفارمیشن دی ہے۔ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے شاہ کا خزانہ لوٹا ہے۔ مسٹر برڈ، آپ چونکہ میرے ہم وطن ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ تو رعایت کروں گی، مگر ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ تھینک یو مس کلارا، برڈ نے ہنس کر کہا۔ اگر آپ مجھے چھوڑنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو ان کا سب کچا چٹھا بتا دوں گا۔ یہ سب لوگ پروفیشنل دہشت گرد ہیں۔ میں تو خود ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، کلارا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کمبخت بھی کمال کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس ہوٹل کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ پولیس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے میڈم، رضا تلخ لہجے میں بولا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ اب تک میں جسے اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ رہا تھا، وہ غدار ہے۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولا، ہمارے یہاں غدار کی سزا موت ہے۔ مجھے مرنا تو یوں بھی ہے، پھر میں اسے ٹھکانے لگا کر کیوں نہ مروں۔ فائر مت کرنا رضا، برڈ گھبرا کر بولا۔ میں وحشت زدہ انداز میں باہر نکل آیا کیونکہ ڈرامہ سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ رضا سے کچھ بعید نہ تھا، وہ برڈ کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے پکارا، رضا! وہ چونک کر میری طرف مڑا۔ اس کا منہ مارے حیرت کے کھلا رہ گیا تھا۔ رضوانہ بھی حیرت زدہ انداز میں مجھے گھور رہی تھی۔ خرم صاحب، آپ اور یہاں؟ رضا نے کہا اور دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی اور وہ سسکتے ہوئے بولا، مجھے ہر وقت آپ ہی کا خیال رہتا تھا۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ کو یہ لے کر آئی ہیں؟ ہاں، یہی مجھے لائی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ مجھے گرفتاری کا کوئی افسوس نہیں ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا، مگر یہ برڈ، یہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ برڈ، کلارا اور ملیحہ بھی زور سے ہنسنے لگے۔ رضا نے پہلے حیرت سے ہمیں دیکھا، پھر شاید وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ برڈ پر پل پڑا اور اس کی پیٹھ پر کئی گھونسے جڑ دیے۔ ساتھ ساتھ وہ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا، کمینے آدمی، آئندہ میرے ساتھ ایسا بھیانک مذاق مت کرنا۔ میں اگر فائر کر دیتا تو کیا؟ رضوانہ تپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ خرم اور یہ امریکن حسینہ ان کی کھوپڑی کے ٹکڑے چن رہے ہوتے۔ ویسے برڈ، تمہارے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ پھر وہ کلارا سے مخاطب ہوئی، اور خاتون، معاف کیجیے گا، آپ کب سے ہمارے ساتھ اتنی فری ہو گئیں؟ جب سے خرم مجھے ملا ہے، کلارا ہنس کر بولی۔ پھر رضا سے کہنے لگی، سوری مسٹر رضا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، میں نے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ ایران سے نکلے کیسے؟ یار پہلے کھانا نہ کھا لیا جائے، برڈ نے کہا۔ ایسا کرو تم سب لوگ ہمارے ہوٹل چلو، میں نے کہا، بلکہ اپنا سامان بھی لے چلو، وہیں چل کر اطمینان سے بات کریں گے۔ اس ہوٹل کا دروازہ تو تھوڑی دیر بعد بند ہو جائے گا، ہم لوگ جائیں گے تو خواہ مخواہ چوکیدار کی نظروں میں آئیں گے۔ چلو پھر وہیں چلتے ہیں، برڈ نے کہا۔ پھر وہ سبھی انٹرکون آ گئے۔ ملیحہ تو پہلے ہی وہاں مقیم تھی۔ ایک کمرہ برڈ اور رضا نے اور دوسرا کمرہ رضوانہ نے لے لیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد برڈ نے کہا، جب تم وہاں ایک مکان میں گھس گئے تو میں نے پولیس والوں پر زبردست فائرنگ کی تاکہ تم محفوظ رہو۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ گھر گھر تلاشی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری دم تک ان کا مقابلہ کریں گے اور گرفتار ہونے کی بجائے مر جانا پسند کریں گے۔ اسی وقت نہ جانے کیسے وہاں ملیحہ پہنچ گئی۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میں سابق کی اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے وہاں پہنچی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مجھے دور ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھی خطرے میں ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا کارڈ دکھایا تو وہ مجھے روکنے کی جرات نہ کر سکے، ورنہ اس وقت تو وہ چڑیا کے بچے کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو یہ ملیحہ اپنی گاڑی سمیت وہاں پہنچ گئی، برڈ نے کہنا شروع کیا۔ اس نے علی عباس کو سمجھایا کہ میں تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو باندھ کر ڈال دیتی ہوں تاکہ تم پر کوئی عذاب نہ نازل ہو۔ تم بعد میں کہہ سکتے ہو کہ ان لوگوں نے گن پوائنٹ پر میرے گھر میں پناہ لی تھی۔ ہم لوگ تمہیں وہاں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ملیحہ نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ ہم لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے بعد یہ تمہاری تلاش میں دوبارہ وہاں آئے گی۔ ملیحہ اپنے ساتھ بڑی سی ایک کار بھی لے کر آئی تھی، وہ شاید بیوئک تھی۔ اس کی ڈکی خاصی کشادہ تھی۔ میں اور رضا دونوں اس کی ڈکی میں چھپ گئے۔ رضوانہ البتہ ملیحہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھی۔ پھر یہ خاصی تیز رفتاری سے باہر نکل گئیں۔ ایک حفاظتی چوکی پر ملیحہ کو روکا گیا، مگر اس کا کارڈ دیکھتے ہی اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ ملیحہ ایک ایجنٹ سے بارڈر کراس کرانے کی بات کر کے آئی تھی، اس نے ہمیں اسی ایجنٹ کے پاس پہنچا دیا اور دوبارہ تمہاری تلاش میں وہاں پہنچ گئی۔
میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تم کس مکان میں غائب ہوئے تھے۔ کئی گھنٹے بعد یہ پریشان حال واپس آئی اور بتایا کہ اس علاقے میں کوئی نہیں مان رہا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے، مگر وہاں تھے بھی نہیں، کیونکہ پولیس والوں نے اس علاقے کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی تھی۔ ہمیں اتنا اطمینان تھا کہ تم اس علاقے سے نکل گئے ہو۔ پھر میری تجویز پر یہ سب لوگ قانونی طور پر کراچی پہنچے۔ میں نے سارا سامان لے کر اس ایجنٹ کے ساتھ بارڈر کراس کیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں خزانہ پاکستان میں اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے واپس ایران آؤں گا اور تمہیں تلاش کروں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سامان ان لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اسی طریقے سے بارڈر کراس کیا اور پھر اس علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے علی سے معلوم ہوا کہ اس کے محلے کا ایک آدمی تمہیں وہاں سے نکال کر لے گیا ہے۔ میں نے تمہیں تہران میں تلاش کیا، پھر مایوس ہو کر کراچی پہنچ گیا۔ اتنا مجھے اطمینان تھا کہ تم جہاں بھی ہوگے خیریت سے ہوگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خزانے کا بندوبست کرنے کے بعد میں اور ملیحہ ایک مرتبہ پھر ایران جائیں گے۔ ہم نے ابھی یہ پروگرام بنایا ہی تھا کہ تم خود یہاں پہنچ گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ تم دونوں مجھے تلاش کر لینا۔ وہ تو خیر ہم کر لیں گے، مگر تم بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ برڈ نے کہا۔ میں نے جواب میں اسے شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ گڈ۔ ساری بات سننے کے بعد برڈ نے کہا۔ پھر وہ کلارا سے مخاطب ہوا۔ مس کلارا، آپ نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کلارا نے کہا۔ میں اس وقت نشے کی ترنگ میں تھی۔ اس کو تو شاید اندازہ بھی نہ ہوگا کہ پیتھوڈین کا نشہ کتنا زبردست ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پیتھوڈین کا انجیکشن کسی چوہے کو لگا دیا جائے تو وہ بھی للکار کے کہے گا، کہاں گئی یہ حرام زادی بلی؟ میں تو پھر انسان ہوں، اور اگر میں نے اس پولیس والے کے سامنے جھوٹ بول دیا تو کون سا کمال کیا؟ جھوٹ تو تم اب بھی بول رہی ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ تم اس وقت نشے میں تو نہیں تھی؟ برڈ نے چونک کر کہا۔ اوہ، 3:30 بج گئے ہیں۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، یار دل تو نہیں چاہ رہا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ دیر سو ہی لیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کلارا سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم بھی ملیحہ یا رضوانہ کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، کیوں، یہاں کیا ہے؟ کچھ دن میں بھی بے فکری سے سونا چاہتا ہوں۔ تم اتنی زور سے خراٹے لیتی ہو کہ میں ساری رات ڈرتا رہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، بکو مت۔ وہ جھینپ کر بولی، میں رات کو سوتی ہی کب ہوں؟ نشہ نہ ملنے سے میرے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہ سونا تو دور کی بات ہے، میں سکون سے لیٹ بھی نہیں سکتی۔ کلارا سنجیدہ ہو گئی۔ سوری کلارا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تمہیں اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں گا۔ نہیں خرم، کلارا نے کہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری ول پاور کیسی ہے۔ اب تو میری طبیعت خاصی بہتر ہے، ورنہ ابتدائی 2 دن تو مجھ پر قیامت بن کر گزرے تھے۔ میں نے تمہیں احساس نہ ہونے دیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ 2-4 دن کی اور بات ہے، پھر مجھے بالکل احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ تم زبردست قوت ارادی کی مالک ہو، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ پیتھوڈین کا نشہ بہت ہی ظالم نشہ ہوتا ہے۔ مجھے خود تو اس کا تجربہ نہیں ہے، مگر میں نے اس نشے کے عادی لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ ایک انجیکشن کے لیے کسی کا خون بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ڈیڈی نے بہت کوشش کی کہ میں نشہ ترک کر دوں۔ 2 دفعہ میرا علاج بھی کرایا گیا، مگر جب تک نشے کا عادی خود نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسپتال سے باہر نکلتے ہی وہ پہلے سے زیادہ شدت سے نشہ کرنے لگتے ہیں۔ خیر، مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری بات مان لی۔ میں نے تکیہ اور کمبل اٹھائے اور قالین پر رکھ کر ڈھیر ہو گیا۔ صبح میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں معمول کے مطابق ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا۔ کلارا شاید باتھ روم میں تھی۔ میں ایکسرسائز میں مصروف تھا کہ کلارا باتھ روم سے نکل آئی اور بولی، خرم، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں ناشتہ منگوا رہی ہوں۔ نہ جانے مجھے اتنی بھوک کیوں لگنے لگی ہے، فکریں اور پریشانیاں جو ختم ہو گئی ہیں۔ برڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو تقریباً سبھی لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے ناشتہ بھی منگوا لیا تھا، بس میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر برڈ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہاں ٹھہرے رہنے کی بجائے کوئی مکان لے لیا جائے۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے، مگر کلارا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مکان مت لو۔ کلارا جلدی سے بولی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ اسٹیٹس چلو، پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں۔ برڈ نے کہا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ رضوانہ موجود نہیں ہے۔ میں نے برڈ سے پوچھا، یہ رضوانہ کہاں گئی؟ رضوانہ صرف 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہے۔ برڈ کی بجائے ملیحہ نے جواب دیا، رات باتوں میں بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہیں ٹھہر گئی تھی۔ صبح صبح وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو،
میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور برڈ مکان کا بندوبست کر کے آتے ہیں۔ جی نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کلارا بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی۔ تم تو خیر چلو گی ہی، میں نے جواب دیا، پھر اردو میں بڑبڑایا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر اچانک مجھے رقم کا خیال آیا۔ میں نے برڈ سے کہا، مگر یار پہلے تو ان ہیروں کو ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ سب ہیروں کو نہیں، برڈ نے کہا۔ بات معقول تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں سے 4 چھوٹے چھوٹے ہیرے نکالے اور بیگ الماری میں بند کر کے چلنے کو تیار ہو گیا۔ یار تم بھی اس بیگ کو ہوٹل کے لاکر میں رکھوا دو، برڈ نے کہا۔ میں نے بیگ رضا کے حوالے کیا اور کہا کہ بیگ کی بجائے صرف ہیرے اور سونا پیک کر کے لاکر میں رکھوا دو۔ میں سونا فروخت کر کے بھی رقم حاصل کر سکتا تھا، مگر میں ہیروں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں، کلارا اور برڈ ایک ٹیکسی میں صدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ ابتدا شاہراہ عراق کی مارکیٹ سے کروں گا۔ ہیرے کلارا کے پاس تھے، وہاں کی بیشتر دکانیں ابھی تک بند تھیں۔ ہم جس دکان میں داخل ہوئے وہاں ابھی جھاڑ پونچھ ہی ہو رہی تھی۔ مالک البتہ فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر ہماری طرف بڑھا۔ یس میڈم، کیا لینا پسند فرمائیں گی؟ اس نے کلارا سے پوچھا۔ گنجا دکاندار شاید کلارا کی سفید چمڑی سے مروب ہو گیا تھا۔ کلارا شوکیس پر جھک گئی اور ایک بریسلٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی، دس وان۔ دکاندار نے جھٹ سے وہ بریسلٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلا شبہ وہ انتہائی خوبصورت بریسلٹ تھا۔ کلارا نے اس کی قیمت پوچھی، وزن کرایا اور دکان والے سے اس کی رسید بنانے کو کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کلارا کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ دکان والا رسید بنا لایا۔ کلارا نے اپنے پرس میں سے رقم نکال کر اسے ادائیگی کی اور دھیمے لہجے میں بولی، میرے پاس کچھ ہیرے ہیں، میں انہیں فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں کوئی دکان ایسی بھی ہے جو مجھ سے 2 ہیرے خرید لے؟ کیلی؟ میں نے بہت اسٹائل سے کلارا کو پکارا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا اصلی نام نہیں لیا تھا۔ آف کورس ڈارلنگ، وہ بالکل بے وقوفوں والے انداز میں بولی۔ ڈونٹ وری میڈم، دکان والا جلدی سے بولا، دکھائیے 2 ہیرے، ممکن ہے میں ہی خرید لوں۔ کلارا نے بیگ کھول کر خوبصورت سی مخمل ڈبیا برآمد کی اور اسے کھول کر شوکیس پر رکھ دیا۔ نہ جانے اس نے کس وقت 2 ہیرے ڈبیا میں منتقل کیے تھے۔ دکان والے نے میگنیفائنگ گلاس اٹھایا اور غور سے ہیروں کا جائزہ لینے لگا۔ میری اور برڈ کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہیرے دیکھ کر لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ وہ خاصا گھاگ جولر تھا، ہمارے سامنے بے تابی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ خوب اچھی طرح ہیروں کا جائزہ لینے کے بعد وہ بولا، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے میڈم؟ آپ ڈیمانڈ کو چھوڑیں، کلارا نے کہا، قیمت لگائیں ان ہیروں کی۔ دیکھیے، ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہوا کہ میں ہی یہ ہیرے خرید رہا ہوں، تو پھر جلدی کنفرم کریں، کلارا نے کہا۔ بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی اور سے بات کریں۔ میں ان ہیروں کے 50,000 دوں گا، دکان والا جلدی سے بولا۔ نو، کلارا سر جھٹک کر بولی، یہ ہیرے ہیں سر، کوئی کانچ کے ٹکڑے نہیں ہیں جن کے آپ 50,000 لگا رہے ہیں۔ کلارا نے ہیروں کی ڈبیا اٹھائی اور اسے پرس میں رکھنے ہی والی تھی کہ دکاندار بول اٹھا، میں ان کے 60,000 دے سکتا ہوں۔ ہم نے اس کی آفر نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ میری طرف سے آخری آفر 1 لاکھ روپے کی ہے۔ نو، کلارا نے مختصر جواب دیا۔ میڈم کچھ آپ بھی تو فرمائیں، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کلارا نے جواب دیا۔ دراصل یہ ہیرے مجھے ورثے میں ملے ہیں، میرا بھلا کیا اندازہ ہوگا؟ چلیے 1.25 لاکھ میں یہ ہیرے مجھے دے دیں۔ پھر وہ ہنس کر بولا، دیکھیے میڈم، اب ضد مت کیجیے گا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ تھینک یو، کلارا نے سرد مہری سے جواب دیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر نکل کر میں نے برڈ سے کہا، کیا خیال ہے ہم یہ ہیرے اس دکان والے کو فروخت نہ کر دیں؟ نہیں، برڈ نے مجھے ٹوک دیا، پہلے ہم ان ہیروں کی قیمت تو معلوم کر لیں۔ ہاں یار، ممکن ہے ان ہیروں کی قیمت ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہو، میں نے جواب دیا۔ پھر ہم لوگ ایک اور دکان میں داخل ہو گئے۔ یہ دکان پہلے کی نسبت خاصی بڑی تھی۔ کاؤنٹر کے ایک گوشے میں 2 فون تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایک سیلز مین ہماری طرف بڑھا اور مؤدب لہجے میں بولا، یس پلیز۔ کلارا نے دکان کے مالک کے بارے میں پوچھا۔ دکان کے دوسرے سرے پر مالک بھی موجود تھا۔ اپنا تذکرہ سن کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا اور کلارا سے بولا، جی فرمائیے، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ وہ خاصا پڑھا لکھا شخص تھا اور روانی سے انگریزی بول رہا تھا۔ میں ایک پرابلم میں ہوں، کلارا نے کہا، میرے ٹریولر چیک گم ہو گئے ہیں اور پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ میرے پاس ہیرے ہیں، میں انہیں فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہیرے وغیرہ خریدتا تو نہیں ہوں، مگر آپ چونکہ بہت پریشان ہیں اس لیے لے لوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ دکھائیے کیسے ہیرے ہیں؟ کلارا نے اپنے پرس میں سے ہیروں کی مخملی ڈبیا نکالی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ جویلر نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں،
پھر اس نے نگینا فائن گلاس سے ہیروں کا جائزہ لیا اور کلارا سے بولا، یہ خاصے قیمتی ہیرے ہیں، انہیں آپ فروخت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ بات میں بھی جانتی ہوں، کلارا نے جواب دیا، مگر مجبوری ہی ایسی ہے۔ دکاندار ایک مرتبہ پھر ہیروں کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ اسی وقت دکان میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا۔ لڑکے نے اچٹتی ہوئی ایک نظر ہم پر ڈالی، پھر مالک سے بولا، سیٹھ نے کہا ہے ان ہیروں کی قیمت زیادہ مت لگائیے گا۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ لوگ کلارا اور برٹ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی غیر ملکی سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ سیٹھ نے پوچھا۔ ابھی یہ لوگ سیٹھ کی دکان پر بھی آئے تھے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، آپ ایسا کریں سیٹھ سے خود ہی بات کر لیں۔ مالک نے ایکسکیوز می کہہ کر فون پر نمبر ڈائل کیے، پھر بولا، ہاں سیٹھ کیا بات ہے؟ اچھا، مال تو A1 ہے۔ ہاں کتنے؟ نہیں یار یہ تو بہت کم ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ وہ فون بند کر کے مڑا تو لڑکا جانے لگا۔ میں نے لڑکے کا راستہ روک لیا اور تپے ہوئے لہجے میں بولا، اپنے سیٹھ سے کہہ دینا کہ کاروبار کرنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اردو؟ لڑکا ہکلا کر رہ گیا۔ تمہیں اتنی حیرانی کیوں ہے؟ میں نے اسے جھڑک دیا، مجھے اردو اس لیے آتی ہے کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، غیر ملکی نہیں ہوں، سمجھے؟ لڑکا لپک کے دکان سے باہر نکل گیا۔ میں دکاندار سے مخاطب ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ اس بے ایمان کی باتوں میں نہیں آئے ہوں گے جو جولر کا روپ دھارے بیٹھا ہے، اپنی حرکتوں سے آپ لوگوں کو بدنام کر رہا ہے۔ دکاندار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر کچھ سوچ کر وہ کلارا کی طرف مڑ گیا اور بولا، میڈم ان ہیروں کے میں 2 لاکھ دے سکتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ معذرت۔ اوکے، کلارا نے طویل سانس لیا، مجھے یہ قیمت منظور ہے، مجھے کیش چاہیے، چھوٹے نوٹوں کی شکل میں۔ برڈ نے آنکھ کے اشارے سے یہ قیمت قبول کر لینے کی تلقین کی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے آدھے گھنٹے بعد نکلے تو 2 لاکھ روپے ہمارے ہو چکے تھے۔ یار اگر چھوٹے چھوٹے ہیروں کی کم سے کم قیمت 2 لاکھ روپے بھی ہو تو ہم سبھی بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن گئے۔ برڈ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، یار مگر اصل مسئلہ تو ان ہیروں کی فروخت کا ہے۔ میں نے کہا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ برڈ نے جواب دیا۔ ہم نے ٹیکسی لی اور ڈیفینس سوسائٹی جا پہنچے۔ میں اس علاقے کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ علاقہ پسند آیا۔ ایک تو وہاں سکون بہت تھا، دوسرے وہاں کے لوگ دوسروں کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ ہمارے پاس اتنی رقم تو نہیں تھی کہ وہاں کوئی مکان خرید سکتے۔ میں نے مکان کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ ڈیفینس فیز 5 میں ہمیں بہترین قسم کا بنگلہ مل گیا۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے تمام کاروائی مکمل کرنے کے بعد اس روز بنگلے کی چابی ہمارے حوالے کر دی۔ بنگلے میں ضرورت کا سامان بھی موجود تھا۔ دوسرے ہی دن ہم ہوٹل سے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ کلارا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اور ملیحہ بنگلے کی صفائی میں مصروف تھیں۔ جو سامان بنگلے میں نہیں تھا وہ کلارا بازار سے خرید لائی تھی۔ ہم پرسکون ہو کر بیٹھے تو مجھے شہلا کا خیال آیا۔ شہلا کے تذکرے پر ملیحہ کہنے لگی، یہاں کراچی میں بھی مشہدی کا دوست موجود ہے، ممکن ہے وہ شہلا کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اتنی اہم بات تم اب بتا رہی ہو؟ میں نے کہا، ہمیں تو فوراً اس ایرانی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں تو تھا، ملیحہ نے جواب دیا، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتا ہی ہو، ممکن ہے اس سے ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ برڈ نے جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا، وہ ایرانی رہتا کہاں ہے؟ وہ کلفٹن کے علاقے میں رہتا ہے، ہم آج ہی اس سے مل لیتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ یہاں پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ بزنس کر رہا ہے، ملیحہ نے جواب دیا، وہ برسوں سے یہاں مقیم ہے، اب تو اس کے پاس یہاں کی شہرت بھی ہے۔ تم ایڈریس بتاؤ، برڈ نے کہا، میں آپ لوگوں کو وہاں پہنچا سکتی ہوں، زبانی ایڈریس بتانا مشکل ہے۔ ہم لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ شخص اس وقت گھر پر ہی ہوگا۔ میں، برڈ اور تہمینہ ٹیکسی کی تلاش میں کافی دور تک پیدل چلتے رہے۔ اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ کل ہی مناسب کوئی گاڑی بھی خرید لوں گا۔ مین روڈ پر ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ملیحہ کی ہدایت پر ٹیکسی عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے سیدھی نکل گئی۔ سڑک کی دونوں طرف وسیع و عریض بنگلے تھے۔ تقریباً 2-2.5 فرلانگ چلنے کے بعد ملیحہ نے ایک بنگلے کے سامنے ٹیکسی رکوا دی۔ گیٹ پر آغا ایم یو کز لباش کی نیم پلیٹ تھی۔ یہ آغا ایم کز لباش وہی شخص ہے؟ میں نے ملیحہ سے تصدیق چاہی۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کال بیل کے سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد مین گیٹ کی ذیلی کھڑکی میں سے ایک شخص نے باہر جھانکا۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں آغا صاحب سے ملنا ہے، تشریف لائیے۔ اس نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ وہ حلیے سے ملازم لگ رہا تھا اور مقامی ہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں دربان ہوگا، ملازمین ہوں گے، مگر مسکین سے اس ملازم کو دیکھ کر آغا صاحب کا امیج وہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آغا صاحب کو اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔
وہاں بھی مجھے سادگی ہی نظر آئی. ہلکے رنگوں کے پردے تھے، پرانا کارپیٹ تھا، دیوار پر شاہ ایران اور ملکہ فراہ کی بڑی سی ایک تصویر تھی. شوکیس میں بہت سے کپ اور ٹرافیاں سجی تھیں. قدموں کی آہٹ سن کر میں نے دروازے کی طرف نظریں اٹھائیں. وہاں ادھیڑ عمر کا ایک ایرانی کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. وہ الجھے ہوئے انداز میں ہمیں دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، مہذب انداز میں اسے سلام کیا، پھر بولا، آغا صاحب آپ ہی ہیں؟ میں نے یہ سوال اردو میں کیا تھا. وہ برسوں سے یہاں مقیم تھا، اس لیے اسے اردو ضرور آتی ہوگی. جی ہاں، میں ہی آغا ہوں. فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ میں نے ملیحہ کی طرف دیکھا. وہ دیوار کی طرف منہ کیے شاہ اور ملکہ کو گھور رہی تھی. میری آواز پر وہ مڑی تو آغا حیرت سے اچھل پڑا. ملیحہ، تم کب آئیں؟ میں کل ہی یہاں پہنچی ہوں، ملیحہ نے جواب دیا. پھر اس نے میرا تعارف کرایا. بہن کی تلاش ہے. آغا صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑائے. کیا ان کی بہن کہیں گم ہو گئی ہے؟ مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شاید آپ میری مدد کر سکیں، میں نے آہستہ سے کہا. اسے مشہدی نے کہیں چھپا دیا ہے. مشہدی نے چھپا دیا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا. کون مشہدی؟ آپ کا دوست مشہدی، ایرانی محکمہ خفیہ کا اعلیٰ عہدیدار. میں نے جواب دیا. میری ملاقات تو اس سے گزشتہ سال ہوئی تھی. پھر وہ چونک کر بولے، مگر مشہدی کا تو انتقال ہو گیا. مشہدی کا انتقال ہوا ہے، اس کے ساتھیوں کا نہیں، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. تو پھر میں کیا کروں؟ آغا صاحب بھی جھنجھلا گئے. انکل پلیز، ملیحہ نے جلدی سے کہا، اگر آپ کو شہلا کے بارے میں کچھ علم ہے تو ہمیں بتا دیں. خرم صاحب اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. دیکھو ملیحہ، انہوں نے کہا، تم تو جانتی ہو کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. مجھے اگر ان کی بہن کے بارے میں کوئی اطلاع ملی تو ضرور بتاؤں گا. ایسے ایک آدمی کو بھی نہیں جانتے جو مشہدی کے زیادہ قریب رہا ہو؟ ملیحہ نے پوچھا. ایسے ایک آدمی کو جانتا تو ہوں. آغا صاحب ذہن پر زور دے کر بولے، مگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے الجھ مت جانا. آپ ایک دفعہ اس کا ایڈریس بتا دیں. میں نے کہا، میں اس کا ایڈریس بھی بتا دوں گا، مگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ایڈریس میں نے تمہیں دیا ہے، ورنہ وہ میرا بھی دشمن ہو جائے گا. نہیں معلوم ہوگا، ملیحہ جلدی سے بولی. لیکن انکل، آپ اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ بات خوفزدہ ہونے کی نہیں ہے. آغا صاحب مسکرائے. ہر شریف آدمی اپنی عزت جانے کے خیال سے ڈرتا ہے. پھر وہ چونک کر بولے، میں بھی اتنا احمق ہوں کہ ابھی تک تمہیں چائے بھی نہیں پلائی. چائے کا تکلف نہ کریں. میں جلدی سے بولا، ہمیں صرف اس کا پتہ بتا دیں. پھر آغا صاحب نے اس کا پتہ لکھ کر دے دیا. وہ محمد علی سوسائٹی کے علاقے میں رہتا تھا. ہم وہاں سے اٹھ کر محمد علی سوسائٹی روانہ ہو گئے. فی الحال میں صرف اس کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا تھا. کافی مشکل سے ٹیکسی ملی. اسی ٹیکسی میں ہم نے محمد علی سوسائٹی کا ایک چکر لگایا. وہ شخص جس بنگلے میں رہتا تھا اس کے گیٹ پر علی اکبر شاہ پور کی نیم پلیٹ لگی تھی. باؤنڈری وال خاصی بلند تھی اور اس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے. جگہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد ہم گھر لوٹ آئے. کلارا بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی. وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ میں بور ہو گئی. رضا کہاں گیا؟ میں نے پوچھا. تم لوگوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی نکلا تھا، بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے. کلارا نے کہا، میں نے گھر کی سیٹنگ کر دی ہے، سینڈوچز بنا لیے ہیں. بھوک لگی ہو تو کھانا لاؤں؟ دروازے پر کسی گاڑی کے آنے کی آواز آئی. پھر رضا چابی گھماتا ہوا داخل ہوا اور ہنس کر بولا، میں نے گاڑی خریدی ہے. سواری کا مسئلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس علاقے میں بغیر گاڑی کے گزارا مشکل ہے. یہ تم نے ڈھنگ کا کام کیا ہے. برڈ مسکرا کر بولا، پھر سوچ کر کہنے لگا، یہ رضوانہ کہاں غائب ہے؟ رضوانہ اپنے گھر میں ہوگی، وہ کل صبح یہاں آئے گی. رضا نے بہت اچھی گاڑی خریدی تھی. وہ جدید ماڈل کی مزدا 626 تھی. میں تو اسی وقت مشہدی کے ساتھی سے ملنا چاہتا تھا، مگر برڈ نے مجھے روک دیا. اس کا خیال تھا کہ ہم صبح چلیں. رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ کافی دیر تک چہل قدمی کرتے رہے. پھر ہم رات گئے تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. میں نے رضا سے کہا، رضا، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تم گھر لوٹ جاؤ. رضا نے افسردگی سے مجھے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں شاید. یہ بات نہیں ہے رضا، میں نے جلدی سے کہا. میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، مگر تمہارا بھی ایک گھر ہے، بہن بھائی ہیں، والدہ ہیں. کیا ان لوگوں کا تم پر حق نہیں ہے؟ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں رضا کہ اپنی وجہ سے ان لوگوں پر ظلم ہونے دوں. کیسا ظلم خرم صاحب؟ رضا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا. ظلم تو اب تک مجھ پر ہوتا رہا تھا، میں نے تو کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. میں نے چونک کر اسے دیکھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں. کچھ بھی نہیں. وہ زبردستی مسکرا کر بولا. نہیں رضا، مجھ سے جھوٹ مت بولو. میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے طویل سانس لیا اور بولا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا
کہ میرے بہن بھائی اور والدہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں 1 ماہ کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد نے دوسری شادی کر لی اور ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا۔ بات کی داستان وہی روایتی ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے میرا سوتیلا بھائی لے اڑا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولا، میں کافی عرصے سے پاکستان آنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے یہ موقع بھی مل گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہاں میرا سوتیلا بھائی اور وہ لڑکی ہے جو کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں ان دونوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ… اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ تمہارے حالات جان کر افسوس ہوا رضا، میں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ میری ایک بات مانو گے؟ آپ کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، رضا نے کہا۔ آپ تو صرف مجھے حکم دیں، میں صرف درخواست کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کو معاف کر دو۔ معاف کر دوں؟ رضا نے تڑپ کر کہا۔ مگر اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے کہ وہ لڑکی تمہاری محبت تھی، میں نے کہا۔ اسے اگر تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہارے سوتیلے بھائی کے ساتھ بھاگتی کبھی نہیں، لیکن اسے تم سے محبت ہی نہیں تھی۔ ایک ایسی لڑکی کی خاطر تم قتل کرنے جا رہے ہو۔ رضا کا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا۔ کمرے میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ پھر رضا نے طویل سانس لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کی بات درست ہے کہ مجھے اس لڑکی کی خاطر اپنے ہاتھ خون میں نہیں رنگنا چاہیے۔ پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، میں نے کہا۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، رضا مسکرا کر بولا۔ اور آئندہ مجھ سے جھوٹ بھی نہیں بولو گے۔ آخر تمہیں یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ دراصل اس وقت میں نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ تہران جا کر کوئی کاروبار کر لوں گا۔ وہ جھوٹ بھی میں نے اسی لیے بولا تھا کہ آپ مجھے روکیں تو میرے پاس جانے کا جواز ہو۔ اچھا، اب میں سمجھا، میں نے ہنس کر کہا۔ گویا تم ہم سے جان چھڑانا چاہتے تھے، رضا جھینپ کر بولا۔ یہ تو بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں سے مجھے اتنی محبت ملے گی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ خاصا جذباتی ہو گیا۔ یار، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم مر گئے یا زندہ ہو۔ برڈ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسکرایا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارا انتقال ہو چکا ہے۔ ہوا تو نہیں ہے، البتہ عنقریب ہو جائے گا اگر میں مزید اس خشک ماحول میں رہا۔ یار، اب تو ہم کراچی میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کراچی بین الاقوامی اہمیت کا شہر ہے اور یہاں نائٹ کلبز بھی ہیں اور کیسینو بھی۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں؟ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میں نے کلائی کی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ ابھی 11:30 ہی تو بجے ہیں۔ میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، برڈ نے کہا۔ مجھے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلارا بھی جائے گی۔ تو پھر ملیحہ اور رضا نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ لوگ جائیں، رضا ہنس کر بولا۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آرام کے موڈ میں ہوں، ملیحہ نے کہا۔ مگر میں آرام کے موڈ میں نہیں ہوں، کلارا ہنس کر بولی۔ تمہیں اکیلا جانے بھی نہیں دوں گی۔ ابے یار، یہ لونڈیا تو میری جان کو آ گئی ہے، میں اردو میں بولا۔ میری بات صرف ملیحہ کے پلے پڑی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ کلارا نے گھور کر مجھے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ اس زمانے میں نائٹ کلبز اور کیسینو پر پابندی نہیں لگی تھی۔ کراچی کے کئی نائٹ کلب تو رات بھر کھلے رہتے تھے۔ ہم تینوں روما سہانا پہنچ گئے۔ وہاں کوئی غیر ملکی رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی برڈ نے بار کا رخ کیا۔ کلارا بھی وہاں جانا چاہتی تھی مگر میں نے اسے روک دیا۔ میں نے ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ کر کافی کا آرڈر دیا ہی تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کراچی آ کر وانگیو کے دشمنوں کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے سر جھٹک کر سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر میں کلارا سے باتیں کرنے لگا مگر میرا دھیان اسی شخص کی طرف تھا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم اور کرخت چہرے کا مالک تھا۔ شکل سے ذرا ایسٹ کے کسی ملک کا باشندہ معلوم ہو رہا تھا اور اس وقت تنہا ہی تھا۔ وہ اس وقت تنہا ہی تھا مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ اسی وقت ایک اور شخص ہال میں داخل ہوا۔ اس کا تعلق بھی کوریا یا جاپان سے تھا۔ وہ پست قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے جو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ پہلے آدمی نے پست قد سے کچھ کہا تو اس نے فوراً گھور کے مجھے دیکھا۔ پھر دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ برڈ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ مجھے بے چینی سے اس کا انتظار تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو خرم؟ کلارا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔
کلارا تم یہاں سے چلی جاؤ، تم ہوش میں تو ہو؟ کلارا آنکھیں نکال کر بولی۔ میں کیوں چلی جاؤں؟ میں خطرے میں ہوں کلارا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ خطرے میں؟ کلارا بری طرح الجھ گئی۔ ہاں کلارا، میں نے جواب دیا، ممکن ہے کچھ دیر بعد یہاں دھما چوکڑی شروع ہو جائے، پھر تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کلارا بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ برٹ خود ہی گھر پہنچ جائے گا۔ میں نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو دونوں اپنی جگہ پر نہیں تھے، شاید بار میں تھے۔ موقع غنیمت تھا، اس لیے میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کلارا کو گھر چھوڑ کر دوبارہ وہاں آؤں گا۔ مجھے برٹ کی بھی فکر تھی، اتنی رات کو تو اسے ٹیکسی بھی نہ ملتی۔ میں ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچانک وہ دونوں کھڑی ہوئی ایک کار کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ پست قد شخص ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال کا ریوالور تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کلارا سہمے ہوئے انداز میں ریوالور بردار کو گھور رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ پست قد سانپ کی طرح پھنکار کر بولا۔ اچھل کود کرو گے تو یہ چڑیا ہمارے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اس نے ریوالور کا رخ کلارا کی طرف کر دیا۔ میں بغیر کچھ کہے ان کی گاڑی میں جا بیٹھا۔ میرے ساتھ کلارا بھی سوار ہو گئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کلارا اور پست قد پچھلی سیٹ پر تھے۔ پھر پیچھے والے نے سیاہ رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور میری آنکھوں پر باندھ دیا۔ پٹی بندھتے ہی میں اندھیروں میں گھر گیا۔ گاڑی کسی نامعلوم سمت کی طرف جا رہی تھی اور میں رہ رہ کر خود کو ملامت کر رہا تھا کہ مجھے اتنا غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے مقدر میں شاید وطن کی مٹی ہے، جبھی تو میری موت مجھے کھینچ کر کراچی لے آئی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کلارا کی بے ساختہ قسم کی چیخ نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں بوکھلا کر مڑا اور آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھولنا چاہی۔ اچانک میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سر پہ پڑنے والی ضرب خاصی خطرناک تھی۔ پھر میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے پٹی کھولنے کی کوشش کی تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرفت خاصی سخت تھی۔ میں نے بھننا کر دوسرا ہاتھ اس کی کلائی پر ڈالا اور دوسرے ہی لمحے مجھے چٹاخ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی تیز قسم کی ایک چیخ گاڑی میں گونج کر رہ گئی۔ میں ڈرائیور پر گرا۔ میں نے ایک ہاتھ سے آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ہٹائی اور دوسرے ہاتھ سے ڈرائیور کی گردن دبوچنا چاہی، مگر وہ کمبخت چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر باہر جا گرا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی باہر آ گرا جس کی میں نے کلائی توڑ دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے کلارا بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اچانک کلارا پر ریوالور تان لیا۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، جاپانی نے سرد لہجے میں کہا۔ سیدھی طرح میرے ساتھ چلو۔ کلارا ہکا بکا کھڑی کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی اس جاپانی کو۔ اچانک وہ جاپانی آگے بڑھا اور ریوالور کلارا کے پہلو سے لگاتے ہوئے بولا، تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس خوبصورت چڑیا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ ارے یار ایسا کرو بھی تو، میں چہک کر بولا۔ اگر تم نے اسے خاموش کر دیا تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ بہت بولتی ہے کمبخت۔ گفتگو چونکہ جاپانی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے کلارا ہورنکوں کی طرح میرا منہ تک رہی تھی۔ غنیمت تھا کہ اسے جاپانی نہیں آتی تھی۔ بہت چہک رہے ہو، وہ بھننا کر بولا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ابے یار تمہاری زبان ہے یا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے گھورا۔ کبھی کہتے ہو حرکت مت کرنا، کبھی کہتے ہو گاڑی میں بیٹھو، پہلے فیصلہ کر لو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میں نے اسے چڑھایا، میں اسے اشتعال دلانا چاہتا تھا تاکہ وہ اشتعال میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے۔ جاپانی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، اب اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر گاڑی میں نہ بیٹھے تو میں تم دونوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ یار تف ہے مجھ پر، یعنی مجھ پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ تم سا گول مٹول آلو نما شخص مجھ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ ابے گھامڑ، تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ میرا نام خرم ہے؟ میں تو خود موت کا ہرکارا ہوں۔ پھر میں نے حقارت سے اس کے ریوالور کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ کھلونے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یقین نہیں ہے تو فائر کر کے دیکھ لے۔ جہاں تک اس لڑکی کا تعلق ہے تو میری طرف سے تم اسے 10 دفعہ مار دو، میں تو خود اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کلارا کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دے۔ میں جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ امکان تھا کہ شاید برڈ وہاں آ پہنچے۔ اچانک کوئی سرد سی چیز میری گردن سے ٹکرائی، پھر کوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بس اب بکواس بند کرو خرم اور شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جاپانی بھی مجھے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا تاکہ اس کا ساتھی وہاں پہنچ جائے۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمانے کی کوشش کی تو پشت کی طرف سے مجھے وہی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں مسٹر خرم، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔
میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، پشت سے وہی بھررائی ہوئی آواز ابھری۔ پھر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے سے ناچنے لگے۔ میں نے جو آخری آواز سنی وہ کلارا کی بے ساختہ چیخ تھی۔ پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی۔ میں نے گردن گھمانے کی کوشش کی تو سر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے سر کے دکھتے ہوئے حصے پر ہاتھ پھیرا تو مجھے چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ میرا سر پھٹ گیا تھا۔ زخم کے اطراف میں خون جم گیا تھا۔ میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جگ اور گلاس تو موجود تھا مگر پانی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک طرف چھوٹا دروازہ تھا، میرا اندازہ تھا کہ وہ باتھ روم کا دروازہ ہے۔ میں گرتا پڑتا اٹھا تو مجھے زور کا چکر آیا۔ میں نے گھبرا کر دیوار کا سہارا لیا اور چند لمحے تک اپنی سانس درست کرتا رہا۔ اسی وقت میری نظر بیڈ کے تکیے پر پڑی۔ تکیے پر بھی خون کا بڑا سا دھبا تھا، چادر پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا، میرا اتنا زیادہ خون بہہ گیا، اسی لیے تو مجھے اتنی نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اسی وقت لاک میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خاموشی سے دروازے تک آیا تھا، ورنہ مجھے اس کے قدموں کی آہٹ ضرور سنائی دیتی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا، شکل سے مشرق بعید کے کسی ملک کا باشندہ لگ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ اور ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا جسم کثرتی تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بالکل نہتہ تھا۔ یا تو وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہی نہیں تھا یا پھر اسے یقین تھا کہ وہ مجھے زیر کر لے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی مجھے زیر کر سکتا تھا۔ آنے والے نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ وہ تعجب سے بولا، تمہیں ہوش آ گیا؟ میں نے اسے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں بول کر اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر تکیے پر پڑی جو خون میں تر تھا۔ پھر اس نے میرے سر کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ تم تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہو اس نے دروازے بھی بند نہیں کیا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤں، مگر پھر سوچ کر ہی رہ گیا۔ مجھ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ دروازے تک جا سکتا۔ یوں ہی گمسم بیٹھا خلاؤں میں تکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص ایک اور آدمی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نووارد نے ڈاکٹروں والا بیگ اٹھا رکھا تھا۔ پہلے آنے والے نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو خرم، پلیز کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا ورنہ خواہ مخواہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ یہ ڈاکٹر اجمل ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں یہ، تمہیں ابھی آرام آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ریوالور بھی نکال لیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر اجمل نے آگے بڑھ کر میرے سر کے زخم کا جائزہ لیا، پھر بیگ سے کاٹن نکال کر زخم صاف کرنے لگا۔ اس نے بہت احتیاط سے زخم صاف کیا اور بولا، زخم خاصا گہرا ہے، ٹانکے لگانا پڑیں گے، بال بھی کاٹنا ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر نے بیگ سے بلیڈ نکالا اور بہت مہارت سے میرے سر کے زخمی حصے کے بال صاف کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کام سے فارغ ہو کر ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن دیا اور مختلف قسم کی ٹیبلٹس کھلائیں۔ پھر اس نے پہلے آنے والے شخص سے کہا، مسٹر شائفو، انہیں گرما گرم کافی پلا دو، میں نے انہیں دوا بھی دے دی ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ممکن ہے انہیں بلڈ بھی دینا پڑے۔ ممکن ہے کا کیا مطلب ہے؟ شائفو نے ناگواری سے کہا، صبح تک اسے بالکل نارمل ہونا چاہیے، ورنہ باس ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم رسید کر دے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مجھے وہ سب کچھ کسی خواب کا منظر لگ رہا تھا، دھندلا سا اور غیر واضح۔ ان دونوں کی آوازیں بھی بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھیں، یوں جیسے وہ دونوں کنویں سے بول رہے ہوں۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور متلی کی سی کیفیت تھی۔ اچانک مجھے زبردست قسم کی ابکائی آئی تو ڈاکٹر جاتے جاتے پلٹ پڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، انہیں وومٹنگ نہیں ہونا چاہیے، سر کی چوٹ میں یہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے عجلت میں اپنا بیگ کھولا اور ڈسپوزیبل سرنج نکال کر انجیکشن تیار کرنے لگا۔ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے ڈاکٹر، شائفو اضطرابی کیفیت میں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کو بھی غصہ آ گیا، یہ آدمی اتنا ہی اہم ہے تو اسے جانوروں کی طرح مارا کیوں تھا؟ اس مردود پنٹو کا کام ہے یہ۔ شائفو منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ڈاکٹر نے میرے بازو میں ایک اور انجیکشن گھونپ دیا اور بولا، فوراً بلڈ کا بندوبست کرو، میں ان کا بلڈ نکال کر دے رہا ہوں کراس میچ کے لیے۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، مگر ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے تھے۔
سر کی تکلیف نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ رات بھر مجھے بلڈ لگا رہا۔ صبح ہوتے ہی بلڈ کے 3 بیگ خالی ہو چکے تھے۔ رات میں نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ میں رات میں سویا زیادہ ہوں کیونکہ صبح کو میں بالکل فریش تھا۔ اب صرف سر کے زخم میں تکلیف تھی، ویسے میں ہر طرح سے چاقو چوبند تھا۔ یہ بات میں ابھی ان لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں انہیں بے خبری میں مارنا چاہتا تھا۔ اپنی حالت کا جائزہ لینے کی غرض سے میں نے باتھ روم جانے کی خواہش کی۔ شائفو نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے اجازت دے دی۔ شائفو نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے باتھ روم کی طرف لے چلا۔ میں اس کے سہارے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا اور اندر سے باتھ روم کا دروازہ لاک کرنے کے بعد میں نے تیزی سے اپنے جسم کو حرکت دی۔ جلدی چند مخصوص قسم کے ایکسرسائزز کی تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میری توانائی واپس آ چکی ہے۔ اب میں پھر وہی پہلے والا خرم تھا، چاقو چوبند اور پھرتیلا۔ میرے سر میں چوٹ نہ ہوتی تو میں سر کے بل بھی ضرور کھڑا ہوتا۔ ایکسرسائز کے ذریعے خود کو وارم اپ کرنے کے بعد میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی نے باتھ روم کا دروازہ تھپ تھپایا۔ پھر شائفو کی آواز سنائی دی، خرم خیریت تو ہے؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، بس منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلتا ہوں۔ میں نے نکاہت زدہ آواز بنانے کی کوشش کی، پھر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑکھڑاتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا۔ شائفو اور ڈاکٹر کے علاوہ وہی شخص کمرے میں موجود تھا جس نے مجھے زخمی کیا تھا۔ میں شاید نہ پہچانتا، مگر شائفو نے اسے پنٹو کہہ کر مخاطب کیا تو مجھے علم ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن دبوچوں اور اس وقت تک دباتا رہوں جب تک وہ مر ہی نہ جائے۔ وہ درمیانے قد اور بھینسے ایسے گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا، سر گنجا اور جلد کی رنگت بالکل سیاہ تھی۔ چہرے سے وہ مجھے مقامی ہی لگ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام سے لیٹنے کی تاکید کی اور میرا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ پنٹو اور شائفو دونوں محتاط انداز میں کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری ذرا سی غلط حرکت پر وہ بھڑک کر ریوالور نکال لیں گے۔ میں ان میں سے ایک کے جانے کا منتظر تھا۔ ایک آدمی پر قابو پانا آسان تھا، ڈاکٹر بیچارہ تو یوں بھی بے ضرر تھا۔ بلڈ پریشر تو تقریباً نارمل ہے، ڈاکٹر نے کہا، اب انہیں صرف کمزوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ انجیکشن تیار کرنے لگا۔ اس دوران میں ایک شخص ناشتہ لے آیا تھا، ابلے ہوئے انڈے، مکھن، فریش اورنج اور ایپل جوس اور دودھ۔ میں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ جوس اور دودھ پینے کے بعد مجھے مزید توانائی کا احساس ہوا، مگر اس وقت بھی کمرے میں پنٹو اور شائفو دونوں موجود تھے۔ ممکن تھا کہ میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہی ان دونوں سے الجھ پڑتا، لیکن اسی وقت وہی شخص نمودار ہوا جو ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے شائفو کو باس کے آنے کی اطلاع دی۔ شائفو بہت عجلت میں کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پنٹو نے ریوالور نکال لیا اور اکھڑ لہجے میں بولا، اگر بھاگنے کا ارادہ ہے تو ابھی اس پر عمل مت کرنا، ورنہ اس دفعہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے ریوالور کو انگلیوں میں گھمایا۔ تیرے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو کچھ کرنے والا ہے۔ مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے بھنا کر کہا، ریوالور ہاتھ میں لے کر تو لڑکیاں بھی شیر ہو جاتی ہیں، تجھے اتنا زام ہے تو ریوالور پھینک کر بات کر، میں بھی دیکھوں کہ تو کتنا بڑا سورما ہے۔ ریوالور کے بغیر بھی بات کروں گا، مگر ابھی نہیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ ابھی تو مردوں سے بدتر ہے، اس حالت میں تجھے زیر کر کے مزہ نہیں آئے گا، ویسے تیری یہ حسرت کبھی نہ کبھی ضرور پوری کروں گا۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شائفو آ گیا اور مجھ سے بولا، چلو خرم، تمہیں باس نے بلایا ہے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے آگے چلنے کو کہا۔ شائفو اور پنٹو میرے پیچھے چل رہے تھے۔ طویل کوریڈور طے کرنے کے بعد ہم باس کے کمرے میں پہنچے۔ باس کو دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا، ایسا لگا کہ جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں دیکھا تھا یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی مشرق بعید ہی کے کسی ملک کا باشندہ تھا۔ اس کا چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا، بھویں بھی برائے نام تھی اور چہرے سے وہ بالکل ابلے ہوئے آلو سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا اور بولا، ویلکم مسٹر خرم، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں بالکل تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر کھوپڑی ٹوٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو یقیناً مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس نے استفسار طلب نظروں سے شائفو کو گھورا۔ وہ گڑبڑا کر بولا، باس، اسے قابو کرنے کے لیے پنٹو نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی۔ سوری مسٹر خرم، باس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی۔ میں تمہارا دوست ہوں، پلیز بیٹھ جاؤ، ہم دوستانہ فضا میں گفتگو کریں گے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ باہر جاؤ۔ میں آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ باس کمرے میں ٹہلتا رہا۔ تھوڑی دیر تک کھڑا رہنے سے مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ میری خوش فہمی دور ہو گئی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹھنے کے بعد میری حالت معمول پر آئی۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو،
बॉस ने टहलते टहलते रुक कर कहा, तुम वांग्यू का कितना एहतराम करते थे। करता था नहीं बल्कि अब भी करता हूँ, मैंने जवाब दिया। वो मेरे लिए बाप की तरह मोहतरम है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या हैसियत है। मैं वांग्यू का सबसे करीबी दोस्त हूँ। हम दोनों बरसों एक साथ रहे हैं। तुमसे पहले भी एक शख्स वांग्यू का दोस्त होने का दावा कर चुका है, मगर उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। फिर मैं कैसे यकीन करूं कि वांग्यू का दोस्त मेरा भी दोस्त होगा? तुम्हें कैसे यकीन दिलाया जा सकता है? बॉस ने जल्दी से पूछा। तुमने जिस अंदाज से मुझे बुलाया है वो कोई दोस्ताना अंदाज नहीं है। मेरा लहजा सर्द हो गया। मैंने इन कमबख्तों को ताकीद कर दी थी कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। इसके बावजूद अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है तो इन्होंने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और इसका अंजाम तुम बहुत जल्द देख लोगे। मैं एक सूरत में तुम्हारी बात पर यकीन कर सकता हूँ, मैंने कहा। तुम मेरी बहन शहला की तलाश में मेरी मदद करो। मेरा लहजा फैसला कुन था और बगैर किसी शर्त के। मुझे मंजूर है, बॉस ने कहा। और मुझसे कभी वांग्यू की उन दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स का मुतालबा नहीं करोगे जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो मेरे पास हैं, हालांकि वो चीजें सिरे से मेरे पास हैं ही नहीं। ये कहते हुए मैंने गौर से उसके चेहरे का जायजा लिया। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। वो पुरसुकून लहजे में बोला, मुझे उन दस्तावेजात या माइक्रोफिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। गो मुझे यकीन है वो चीजें तुम्हारी ही तहवील में हैं, मगर मेरी तरफ से कभी उनका मुतालबा नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में सच्चाई की झलक मौजूद थी। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने हैरानी से उसे घूरा। तुम्हारा सवाल माकूल है, बॉस मुस्कुराकर बोला। इस मादी दौर में कोई किसी से ख्वाह मुख्वाह रिश्ता नहीं जोड़ता, दोस्ती नहीं निभाता। मेरा भी कोई मतलब है, मगर मैं जबरदस्ती काम लेने का कायल नहीं हूँ। अगर तुम राजी हुए तो काम कराऊंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और शाइफू पिंटू समेत कमरे में दाखिल हुआ। बॉस ने करख्त लहजे में पिंटू से कहा, क्या मैंने वाज़ेह तौर पर हिदायत नहीं दी थी कि खुरम को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए? फिर तूने खुरम को जख्मी क्यों किया? जख्मी हुए बगैर ये कभी काबू में ना आता बॉस, पिंटू सहम कर बोला। किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि इसे काबू करो? मैंने सिर्फ ये कहा था कि खुरम को यहाँ ले आओ। गलती हो गई बॉस, पिंटू घिघियाया। और तू अच्छी तरह जानता है कि मैं गलती कभी माफ नहीं करता। बॉस प्लीज मुझे एक मौका और दे दें। पिंटू अचानक बॉस के कदमों में गिर पड़ा। मैं वादा करता हूं कि। उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बॉस ने उसके सीने पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो उछलकर दूर जा गिरा और जबाह किए हुए मुर्ग की तरह तड़पने लगा। फिर उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। बॉस ने सर्द लहजे में शाइफू से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और अगर ये मरा ना हो तो इसकी मुश्किल आसान कर दो। आपकी इस किक से कौन बच सकता है बॉस? शाइफू ने खुशामदाना लहजे में कहा। बको मत, बॉस ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। फजूल गुफ्तगू से परहेज किया करो, उठाओ इसे। शाइफू ने झुककर पिंटू को उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि अगर एक सेकंड की भी ताखीर हो गई तो बॉस उसे भी जहन्नुम रसीद कर देगा। वो उसी तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद बॉस ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोला, शाइफू ठीक ही कह रहा था कि मेरी इस भरपूर किक के बाद जिंदा बचना मुहाल है। ये कोई कमाल की बात नहीं है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कमाल तो ये है कि मुकाबिल भी उतना ही ताकतवर हो और उसे लड़ते हुए नॉकआउट किया जाए। एक लम्हे को बॉस का चेहरा तमतमा कर रह गया। शायद उसे मेरी बात बहुत बुरी लगी थी। फिर वो संभल कर बोला, हुक्म उदूली करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। तुमने बताया नहीं कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मैंने दोबारा उसे कुरेदना चाहा। पहले मैं तुम्हारी बहन को तलाश करूंगा ताकि तुम्हें मेरी नेक नियति का यकीन आ जाए, उसके बाद ही कोई बात होगी। क्या मैं खुद को तुम्हारा कैदी समझूं? मैंने फिर तंज किया। मैंने तुमको अपना दोस्त समझा है खुरम, बॉस ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तुम मेरे कैदी कैसे हो सकते हो? हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अपना ठिकाना तब्दील करने से पहले मुझे इत्तिला जरूर करना। ये कहते हो वो मेरे साथ सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हारी बहन की तलाश आज ही से बल्कि अभी से शुरू करा देता हूँ। तो फिर मैं जाऊं? मैंने उसे घूर कर देखा। बेहतर यह है कि तुम अपने किसी साथी को यहाँ बुला लो, अकेले ना जाओ तो बेहतर है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये कहकर मैं खड़ा हो गया। क्लारा को उन लोगों ने पहले ही घर पहुंचा दिया था। ओके, गुड बाय मिस्टर खुरम, बॉस ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। अब दोबारा उस वक्त मुलाकात होगी जब तुम्हारी बहन का सुराग मिल जाएगा। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। तेज तेज चलने से मेरे सर में धमक हो रही थी। सड़क पर आकर मैंने टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाई। न जाने किस मसलिहत के पेश नजर बॉस ने मुझे अपनी गाड़ी में घर नहीं भिजवाया था।
میں نے غور سے اس علاقے کا جائزہ لیا. نہ جانے وہ کون سا علاقہ تھا. میں نے ذہن پر زیادہ زور نہیں دیا. کراچی کے بے شمار علاقے ایسے تھے جو میں نے بالکل نہیں دیکھے تھے. اچانک مجھے ایک ٹیکسی نظر آ گئی. ڈرائیور سے ڈیفینس چلنے کو کہا تو وہ حیرت سے تکنے لگا اور بولا, کیوں مذاق کرتے ہیں صاحب, آپ ڈیفینس ہی میں کھڑے ہیں. میں جانتا ہوں, میں نے ڈھٹائی سے کہا. میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے ڈیفینس ہی جانا ہے. اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کوئی اور ٹیکسی دیکھتا ہوں. نہیں صاحب, ٹیکسی ڈرائیور جلدی سے بولا, میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا. آپ زخمی بھی ہیں. میں گھر پہنچا تو ہر شخص پریشان تھا. خاص طور پر کلارا بہت زیادہ پریشان تھی. ان سب نے مجھے گھیر لیا. برڈ نے کہا, اگر تو ہم سے اتنا ہی بیزار ہو گیا ہے تو یوں ہی کہہ دے, ہم خود ہی چلے جائیں گے. ارے یار, میری بات بھی تو سنو, میں نے جھنجھلا کر کہا. پھر بلا کم و کاست انہیں اپنی داستان سنا دی. یار, ان لوگوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ برڈ پرخیال انداز میں بولا. بہرحال تم آرام کرو, اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے. میں خود بھی آرام کرنا چاہ رہا تھا. مجھے امید نہیں تھی کہ ان لوگوں سے اتنی جلدی گلو خلاصی مل جائے گی. برڈ کی بات سنتے ہی میں جھپٹ کر اٹھا تو مجھے زور سے چکر آیا, مگر میں نے ان لوگوں کو محسوس نہ ہونے دیا اور تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا. مجھے بالکل نارمل ہونے میں 15 دن لگے تھے. اس دوران میں میرے ہر ساتھی نے میرا بڑا خیال رکھا. کلارا نے تو مجھے بستر سے قدم نہ اتارنے دیا. مجھے ضرورت نہیں تھی. اس کے باوجود کلارا میری پٹی سے لگی رہی. میں کروٹ بھی بدلتا تو وہ لپک کر میرے نزدیک پہنچ جاتی. صحت یاب ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شہلا کو اپنے طور پر تلاش کروں گا اور اس کا آغاز ناظم آباد سے کروں گا, کیونکہ وہ شخص ناظم آباد میں ہی رہتا تھا جو شہلا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا. میرا رخ ایک مرتبہ پھر ناظم آباد کی طرف تھا. میرے ساتھ برڈ اور کلارا دونوں ہی تھے. میں نے ناظم آباد پہنچ کر گاڑی ایک محفوظ جگہ پارک کی اور گاڑی سے اترنا چاہ رہا تھا کہ میری گاڑی کے برابر میں ایک مرسیڈیز آ کر رکی اور اس میں سے باس نمودار ہوا. اسے دیکھ کر میں بھی گاڑی سے باہر آ گیا. باس مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا, میں نے کہا تھا نا کہ تم سے دوسری ملاقات اس وقت ہوگی جب میرے پاس شہلا کا کوئی سراغ ہوگا. واقعی, میں چیخ کر بولا. جلدی بتاؤ, کہاں ہے شہلا؟ چلو گھر چلو, وہیں چل کر بات کریں گے, باس نے کہا. کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ برڈ نے پہلی مرتبہ منہ کھولا. وہ نہ جانے کس وقت گاڑی سے اتر کر میرے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا. میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ لوگ مقیم ہیں. اپنے گھر لے جانے میں کیا قباحت تھی آپ کو؟ کلارا نے بھی گفتگو میں حصہ لینا ضروری سمجھا. کوئی قباحت نہیں ہے, باس نے سرد لہجے میں کہا, مگر شاید خرم وہاں جانا پسند نہ کرے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں نے جواب دیا. پھر ہم آگے پیچھے اسی بنگلے پر پہنچے جہاں میں پہلے بھی رہ چکا تھا. کال بیل کے جواب میں شائفو نے گیٹ کھولا. باس اپنی گاڑی اندر لے گیا. برڈ نے اندر لے جانے کی بجائے وہیں ایک طرف گاڑی پارک کر دی. ہم تینوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے. مجھے دیکھ کر شائفو خوش دلی سے مسکرایا اور لپک کر ہمارے پاس پہنچ گیا. سر, باس کا حکم ہے کہ کوئی شخص مسلح ہو کر اندر نہیں جائے گا. آپ لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو خود ہی نکال کر رکھ دیں. میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. برڈ بھی مانی خیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا. پھر اس نے آنکھ کے اشارے سے ریوالور پھینکنے کو کہا. میں نے خاموشی سے اپنے دونوں ریوالور نکال کر شائفو کو دے دیے. برڈ کے پاس ایک ہی ریوالور تھا, اس نے بھی وہ شائفو کے حوالے کر دیا. کلارا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. پھر ہم شائفو کی رہنمائی میں اندر پہنچے. میں شائفو کے اشارے پر جو ہی ہال کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ جم کر رہ گیا. برڈ بھی ساکت تھا. بات ہی ایسی تھی. کمرے میں باس کے ساتھ ایک شخص اور موجود تھا. میں اور برڈ اسے ہزاروں میں شناخت کر سکتے تھے. وہ کوئی اور نہیں, مسٹر او تھا. وہی مسٹر او جسے ہم نے ایرانی خفیہ محکمے ساوک کے حوالے کر دیا تھا. وہ بہت طنزیہ انداز میں ہمیں گھور رہا تھا. اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو. وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا, ہیلو مسٹر خرم, کیا حال ہے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بھننا کر باس کی طرف گھوما. یہ ہے تمہاری دوستی؟ میں تو شروع ہی سے تم پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. آخر تم لوگ دوستی کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ کسی بھی معاملے میں اتنی اجلت مناسب نہیں ہوتی خرم, باس نے گونجدار آواز میں کہا. ذرا صبر و سکون سے میری بات سنو. اب کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا دشمن تمہارے ساتھ موجود ہے. کیا تم اپنی بہن سے ملنا نہیں چاہتے؟ باس نے بھی تلخ لہجے میں کہا. بہن کے تذکرے پر میرا پارا چڑھ گیا. میں نے تیز لہجے میں کہا, گویا اب تم بھی بلیک میل کرو گے؟ میں تمہیں کیوں بلیک میل کروں گا اور کیسے کروں گا؟ باس نے حیرت سے کہا. میں ان پے در پہ دھچکوں سے اتنا اکتا گیا تھا کہ اچانک ہی میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا. میں نے مسٹر او کو مخاطب کیا. سنو مسٹر, اگر شہلا کو مجھ سے ملوا سکتے ہو تو ملوا دو. اس کے عوض خرم,
باس چیخ کر بولا، فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ شہلا کے عوض میں اسے وانگیو کی دستاویزات اور مائکرو فلمز دینے کی بات کرنے والا ہوں۔ ہاں مسٹر او، برڈ نے کہا، اس کے عوض ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے صرف وانگیو کے سامان سے دلچسپی ہے، مسٹر او نے کہا، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے، برڈ نے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، شہلا کو بھول جاؤ۔ اس کی بات پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی تو میں نے کہا، یار تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے شہلا تمہاری تحویل میں ہے۔ نہیں ہے تو کل تک آ جائے گی، مسٹر او نے پر یقین لہجے میں کہا، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ برڈ نے بھی ہنس کر کہا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شہلا کس کی تحویل میں ہے۔ باس نے کہا، پھر چونک کر مسٹر او سے بولا، تم نے اپنی تسلی کر لی، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں خرم کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے خرم کسی بکری کے بچے کا نام ہے۔ میرا اندازہ مزہ کا اڑانے والا تھا۔ زیادہ اونچا اڑنے کی کوشش مت کرو خرم، مسٹر او تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر یہ مجھے اجازت دے دیں تو میں تمہیں بکری کے بچے ہی کی طرح ہانکتا ہوا لے جاؤں۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ اٹھاؤ اور مجھے لے جاؤ۔ مسٹر او نے بھنا کر باس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسٹر او غصے میں اپنی ہی بوٹیاں نوچنے لگے گا۔ میں نے اسے چڑانے کو کہا، بار بار باس کی طرف مت دیکھو۔ باس کیا تمہارا سرپرست ہے جو تمہیں اس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے خوفزدہ ہو؟ اس سے پہلے بھی تو تم مجھے آزما چکے ہو۔ اسے لگام دو اکونو، اس نے دھاڑ کر باس کو مخاطب کیا۔ خرم پلیز خاموش ہو جاؤ، باس نے کہا۔ میں نے اس سے پہلے خرم کو نقصان اس لیے نہیں پہنچایا کہ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں اس کا خیال نہیں کروں گا۔ اگر یہ کچھ دن مزید زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ اپنی زبان بند رکھے، ورنہ میں تمہارا بھی خیال نہیں کروں گا۔ مسٹر او کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ سنو مسٹر، باس نے پرسکون لہجے میں کہا، تم ماضی میں میرے دوست رہ چکے ہو، اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا اور تمہیں خرم سے ملا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں چلے جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خرم کو میرے ساتھ نہیں بھیجو گے، مسٹر او نے سخت لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، باس نے جواب دیا، میں خرم کو کسی بھی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ختم کرو اس موضوع کو۔ تم کیا کہتے ہو خرم؟ مسٹر او نے کہا، میرے ساتھ چلو گے یا نہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مسٹر او نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم شہلا سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ بات بھی بہت پرانی ہو چکی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ شہلا کے نام پر مجھے بار بار بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ شہلا میرے قبضے میں ہے، مسٹر او نے کہا۔ کہتے رہو، میں نے بیزاری سے کندھے اچکائے۔ اب تو جب تک میں شہلا سے خود نہیں مل لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ سنو مسٹر خرم، مسٹر او جاتے جاتے بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم سے خوفزدہ ہوں۔ میں جب چاہوں تمہیں اٹھوا لوں۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو نہ صحیح۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ معاف کرنا خرم، باس ندامت سے بولا، میں نے صرف مسٹر او کی وجہ سے تم لوگوں کے ہتھیار رکھوائے تھے۔ میں اسے بھی غیر مسلح کر چکا تھا۔ وہ تمہارے پاس ہتھیار دیکھتا تو برا مانتا۔ باس حسب عادت کمرے میں ٹہل رہا تھا، مگر تم لوگوں کو بہت زبردست احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسٹر او بہت خطرناک آدمی ہے۔ مجھ سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا، میں نے ہنس کر کہا۔ دیکھو، میں باتوں میں بالکل بھول گیا، ہم نے شہلا کا سراغ لگا لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے مرتعش لہجے میں پوچھا۔ میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تمہیں معلوم تھا تو تم اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ میں اسی لیے تمہیں گھر لایا تھا۔ یہاں غیر متوقع طور پر مسٹر او سے سامنا ہو گیا۔ کئی دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی تو تمہارا ذکر آ گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ خرم سے ضرور ملواؤں گا۔ اس زمانے میں تم زخمی تھے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں چھیڑا۔ ایک بات ہے، برڈ نے اچانک دخل اندازی کی، اگر مسٹر او کو معلوم ہو گیا کہ شہلا کہاں ہے تو وہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بات تو درست ہے تمہاری، باس فکر مندی سے بولا۔ پھر اس نے شائفو کو طلب کیا اور اس سے کہا، تم اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر فوراً جاؤ اور اس لڑکی کو یہاں لے آؤ۔ شائفو جانے لگا تو باس نے کہا، سنو، اگر مقابلہ کرنا پڑے تو گھبرانا مت اور کسی قسم کی رعایت بھی نہ کرنا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ شائفو جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے سوالیہ انداز میں باس کی طرف دیکھا۔ باس پلیز، مجھے اس کے ساتھ جانے دو،
میں نے خوشامد کی۔ چلو پھر میں بھی چلتا ہوں۔ باس نے اچانک ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جاتا تو بھلا برٹ کیسے رہ جاتا؟ وہ تو مجھ سے بھی پہلے جانے کو تیار تھا۔ میں نے کلارا کو واپس گھر بھیجنا چاہا مگر وہ جھاڑ کا کانٹا ہو کر لپٹ گئی۔ یوں اسے بھی ساتھ لینا پڑا۔ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر باس نے گاڑی کی بجائے کوسٹر وین استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سٹیئرنگ شائفو کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ ہماری وین اب کوئرنگی کے صنعتی علاقے سے گزر رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ شہلا وہیں کسی کوارٹر میں مقیم ہوگی، مگر اس وقت میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جب شائفو نے کوسٹر کسی فیکٹری کے سامنے روکی، فوراً ہی دربان نما ایک شخص نے ذیلی کھڑکی سے جھانکا، پھر شائفو کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ ہم سب گاڑی سے اترنے کے بعد ایک ایک کر کے اندر کی طرف بڑھے۔ سب سے آگے باس تھا۔ شائفو اور اس کے آدمی باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ کوئی متروک ٹیکسٹائل مل تھی۔ کمرے سے ہم ایک وسیع و عریض ہال میں نکلے جہاں اب بھی کچھ ناکارہ مشینیں موجود تھیں۔ اس ہال کے بعد چھوٹی سی ایک راہداری تھی، پھر کچھ کمرے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے کی طرف میں لپکا۔ اس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ کھیل بگڑ گیا۔ باس کمرے میں داخل ہو کر بڑبڑایا، وہ لوگ شہلا کو یہاں سے لے گئے۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں نے دیوانہ وار کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2-3 کرسیاں اور ایک بیڈ موجود تھا۔ بیڈ پر ایک زنانہ دوپٹہ بھی موجود تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ اٹھا لیا اور اسے چوم کر دل ہی دل میں عہد کیا کہ یا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر شہلا کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑا لوں گا یا ان سب کو جہنم رسید کر کے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ میں نے باس سے پوچھا، وہ لوگ شہلا کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ معلوم نہیں، بہرحال آؤ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ہم سب بہت ہی مایوس لوٹ آئے۔ باس خود بھی بہت فکر مند تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے 2-3 جگہ فون کیا، پھر مجھ سے بولا، خرم، شہلا مسٹر او کے قبضے میں ہے۔ اس مردود نے وہی پرانی شرط رکھی ہے کہ وانگیو کی دستاویزات اور مائکرو فلم سے شہلا کا تبادلہ کر لو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ خرم کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، مگر اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ وہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ برڈ نے اچانک کہا، مسٹر او سے کہو وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر شہلا کو یہاں لے آئے۔ میں وہ تمام چیزیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ برڈ نے میرا شانہ تھپ تھپایا اور بولا، چلو خرم، 2 گھنٹے بعد آ کر شہلا کو لے جائیں گے۔ ہم لوگ جلد ہی دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ سٹیئرنگ کلارا نے سنبھال لیا، پھر اس نے ایسی طوفانی انداز میں ڈرائیونگ کی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی خوفناک ڈرائیونگ کی تعریف کی تو اس نے رفتار مزید بڑھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں کئی دفعہ موٹر سائیکل اور کار ریس میں حصہ لے چکی ہوں۔ لاؤ خرم، کہاں ہے وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز؟ تو کیا تم واقعی انہیں مسٹر او کے حوالے کر دو گے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ برڈ نے کہا، میں ان چیزوں کی نقل تیار کروں گا تاکہ پہلی نظر میں مسٹر او دھوکہ کھا جائے۔ وہ اتنا احمق نہیں ہے برڈ، میں نے کہا۔ وہ پہلی فرصت میں ان چیزوں کا جائزہ لے گا اور ہمارا فراڈ کھل جائے گا۔ کھل جانے دو، برڈ نے اطمینان سے کہا۔ ہمارا مقصد شہلا کو حاصل کرنا ہے۔ شہلا وہاں موجود ہوگی، بس اصل مسئلہ اسے وہاں سے نکالنا ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، میں نے جواب میں کہا۔ نو پرابلم، برڈ نے ہنس کر کہا۔ بس ایک دفعہ شہلا ہمیں مل جائے، پھر دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، خرم، تم جا کر وہ چیزیں لے آؤ، جب تک میں کمانڈو ایکشن کی تیاری کرتا ہوں۔ سٹیئرنگ ایک مرتبہ پھر کلارا کے ہاتھ میں تھا۔ ہمیں جانے اور آنے میں مشکل سے 40 منٹ لگے۔ ہم 30 منٹ میں بھی لوٹ سکتے تھے، مگر میں نے ہی کلارا کو گاڑی زیادہ تیز نہ چلانے دی۔ میرے تمام ساتھی تیار بیٹھے تھے۔ برڈ اور رضا ہر طرح سے مسلح تھے۔ ملیحہ اور رضوانہ بھی تیار تھیں۔ برڈ نے تمام چیزیں مجھ سے لے کر دیکھیں۔ دستاویزات بڑے سے خالی لفافے میں تھیں اور مائکرو فلمز چمڑے کے ایک چھوٹے سے کیس میں۔ برڈ نے ایک دوسرا کیس نکالا، پرانا کیس خالی کیا اور اس کی فلمیں نئے کیس میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر ویسا ہی ایک خالی لفافہ لیا، اس میں پرانا اخبار رکھ کر اسے سیل بند کر دیا۔ پھر ہم سب 2 گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ دوسری گاڑی چند روز پہلے رضا لے کر آیا تھا۔ مطلوبہ بنگلے سے کافی فاصلے پر ہم نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دیں اور پیدل ہی بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ برڈ نے ان سب کو باہر رہنے کی تاکید کی تھی، اندر صرف ہم لوگوں کو داخل ہونا تھا۔ اصلی دستاویزات اور مائکرو فلمیں میں نے اپنی گاڑی میں ہی چھپا دی تھیں۔